قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله. यहाँ से ये नहीं छोड़ देती वो भी अगर यहाँ तक करूँ ना तो ये और कट जाता है। अच्छा हाँ, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इतना, वरना इतने इतने तक तो आता है। वो कभी भी स्क्रीन देखेंगे तो कटी भी आती है। व बरकातुह। मैं फिर एक बार शुक्र अदा करना चाहूँगा हौज़े इल्मी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के तमाम जिम्मेदारान और खुसूसी तौर पर वहाँ के मुदीर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद यासीन हुसैन आबदी साहब का, कि जिन्होंने फिर एक बार मुझे इस फकीर को ये मौका फराहम फरमाया कि मैं कुछ देर आप लोगों के दरमियान हाजिर हो सकूं और कुछ अपनी दिल की बातें आप तक पहुंचा सकूं। मैं आज के दर्स अखलाक का आगाज़ एक मिसाल के ज़रिए करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आप समझ जाइए और एक कली पर नज़र कीजिए, और कली जब तक जो कली रहती है उसकी अहमियत हमें पता नहीं चलती है। कली जब तक कली है, ना उसके अंदर कोई जलवा नज़र आता है, ना जमाल नज़र आता है, ना कली के अंदर से कोई खुशबू महसूस होती है। लिहाजा कली को जब तक हम कली की सूरत में देखेंगे तो उसकी अहमियत और उसके अंदाज़ा जी माशा जी। चलिए, हमने आज से इस दर्स अखलाक का आगाज़ इस मिसाल के साथ किया था, और हमने ये बताया था कि अगर आप किसी एक चमन में चले जाएं और चमन में जाने के बाद एक कली पर नज़र करें, तो जब तक एक कली, ये जो गुंचा है, उस वक्त तक उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत हमें पता नहीं चलेगी। जब तक गुंचा है, कली कली है, बर्ड है, उस वक्त तक ना उसके अंदर कोई जलवा नज़र आएगा, ना उसके अंदर से कोई वो हमें महसूस होगी, ना कोई जमाल नज़र आएगा। लेकिन यही कली अचानक से खिल जाए, शगुफा हो जाए और एक फूल की सूरत इख्तियार कर ले, तो वो फूल कि जब तक ये फूल कली था तो उसके अंदर ना कोई खुशबू थी, ना कोई जलवा था, ना कोई जमाल था। जैसे ही कली ने फूल की सूरत को इख्तियार कर लिया, तो उसके बाद अब इसके अंदर जलवा भी नज़र आ रहा है, उसके अंदर जमाल भी नज़र आ रहा है, उसकी खुशबू भी अच्छी तरह से हम महसूस कर पा रहे हैं। जब तक ये फूल कली की सूरत में था, उस वक्त तक इसका कोई खरीदार नहीं था। जैसे ही ये कली ने अपने आप को फूल की सूरत में ढाल लिया, तो अब इसके खरीदार भी नजर आते हैं। न सिर्फ ये कि खरीदार नजर आते हैं, अब लोग इस फूल को कद खाबा मन दस्साहा। हमने आज के इस दर्से अखलाक को एक मिसाल के जरिए से शुरू किया था, और हमने जी जी जी
آج کی درس اخلاق کو ایک مثال کے ذریعے شروع کیا تھا اور ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کسی چمن میں جائیں گے، چمن میں جانے کے بعد کسی ایک کلی کو لیں گے تو کلی جب تک کلی رہتی ہے اس وقت تک اس کے اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو پاتا ہے، نہ اس میں کوئی جلوہ نظر آتا ہے، نہ کوئی جمال نظر آتا ہے، نہ کوئی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اچانک سے یہ کلی اگر پھول کی شکل اختیار کر لے تو اب جب تک یہ کلی تھی اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں تھا، جیسے ہی کلی نے پھول کی صورت کو اختیار کر لیا اب اس کے اندر جلوہ بھی نظر آتا ہے، جمال بھی نظر آتا ہے اور اس کی خوشبو کو بھی ہم اچھی طرح سے محسوس کر پاتے ہیں، اور یہ پھول باقیمت بھی ہو جاتا ہے، لوگ اسے خریدتے بھی ہیں اور لوگ اسے باعث عزت اور شان بھی سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو سامنے اگر تحفہ دینا چاہے تو اسی پھول کو لے جا کر تحفے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی کہ کلی جو ہے جب تک کلی ہے اس وقت تک اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، اگر کلی پھول کی صورت کو اختیار کر لے تو پھر وہ با اہمیت بن جاتی ہے۔ میں نے یہ مثال اس لیے پیش کی کہ دیکھیے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری روایتیں بالکل کلی کی مانند ہیں، کیونکہ اس کے مفاہیم اور اس کی معلومات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لہذا ہمیں ان کا صحیح اندازہ نہیں لگ پاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی معمولی کلام جیسے ہی ایک کلام ہوگا، جس طرح سے کلی اگر پھول کی صورت اختیار کر لے تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس کے اندر جلوہ نظر آتا ہے، اس کا جمال ہمیں نظر آتا ہے، اس کی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے مفاہیم دینی کو اگر ہم دقت کے ساتھ دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں اور ان کی حقیقت تک اگر ہم پہنچ جائیں تو ان کی حقیقت تک پہنچنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر جلوہ بھی موجود ہے، ان کلمات کے اندر، ان آیات کے اندر جمال بھی موجود ہے اور اس کی قیمت بھی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو اس کے خریدار بھی بازار میں ہمیں بہت زیادہ مل جائیں گے۔ اور وہ مفاہیم دینی جو کلی کی مانند جس کی اہمیت ہمارے نظروں کے سامنے آج تک پوشیدہ ہے، بہت سارے مفاہیم دینی ہیں، انہی مفاہیم دینی میں سے ایک مفہوم کو آج کے اس درس اخلاق میں، کیونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، میں بہت جلدی اور کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں اپنے وقت کے اندر اس مفہوم کو پیش کروں جو ہمارے سامنے کلی کی مانند ہے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس درس اخلاق کے بعد یہ مفہوم دینی جو کلی کی مانند ہے وہ ہمارے نظروں کے سامنے پھول بن جائے تاکہ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہمیں ہو سکے۔ جس مفہوم دینی کے بارے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے کہ جسے بارہا ہم نے اپنی زندگی میں سنا ہے، اور شیعہ اثنا عشری کا ہر فرد اس پر عقیدے کا دم بھرتا ہے۔ وہ لفظ ہے لفظ ولایت۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہمارے میں اور دوسرے مسلمانوں میں پرائمری ڈفرینس یہ ہے کہ ہم ولایت مولائے کائنات کو ماننے والے ہیں۔ یہ لفظ ولایت شاید آج تک ہمارے ذہنوں میں کلی کی مانند ہے۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کلی کے اندر شگوفائی پیدا کروں تاکہ یہ لفظ ولایت ہماری زندگی میں کلی بن کر نہ رہے بلکہ پھول کی شکل اختیار کر لے، تاکہ اس لفظ ولایت کے پھول کے اندر چھپے ہوئے جلوے کو بھی ہم دیکھ سکیں، اس کے جمال کو بھی دیکھ سکیں اور اس کی خوشبو کو بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی زندگی میں ہم محسوس کر سکیں۔ دیکھیے سب سے پہلا سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ ولایت ہے کیا چیز؟ لفظ ولایت کے عرب کی ڈکشنری میں بہت زیادہ معنی ہے، میں ایک معنی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ معنی یہ ہے کہ پھر میں مثال کا سہارا لوں گا تاکہ جلدی سے بات آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیے مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ہم مکس کر دیں تو بڑی آسانی سے جدا کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم دو چیزوں کو آپس میں ملا دیں، مکس کر دیں، جدا تو ہو جائیں گی لیکن جدا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں مکس ہو تو اس طرح سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر دونوں کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز مثال کے طور پر
میں نے ایک بوتل لیا، بوتل کے اندر کچھ پلاسٹک کے ٹکڑے اور کچھ پتھر کے ٹکڑے میں نے مکس کیے اور ایک بوتل میں رکھ دیا۔ اگر میں اسے جدا کرنا چاہوں تو بڑا آسان ہے، پلاسٹک کا شیپ بھی معین ہے، پتھر بھی معین ہے، بڑی آسانی سے کچھ لمحوں میں پلاسٹک الگ ہو جائے گی، پتھر الگ ہو جائیں گے۔ نہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، میں دال اور چاول لوں، دال اور چاول کو ایک بوتل میں مکس کروں اور رکھ دوں، اسے جدا کیا جا سکتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، 2-3 گھنٹے میں چاول کا ایک ایک دانہ الگ کروں، دال کا ایک ایک دانہ جو ہے میں الگ کروں، بالآخر جدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکس ہو جائے تو جدا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میرے سامنے رکھا ہوا میں یہ جو ہے پانی لوں اور اس پانی کے اندر تھوڑا روز واٹر ملا دوں، گلاب کا پانی لوں اور اس جو ہے پانی میں مکس کر دوں، تو اب گلاب کا پانی اور یہ نارمل پانی پینے والا پانی اس طرح سے مل جائیں گے کہ کوئی بھی کوشش کر لے ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ اب یہ لفظ ولایت کے جہاں بہت سارے معنی ہیں، انہی معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اس طرح سے اختلاط ہو جائے، دو چیزیں اس طرح سے آپس میں مل جائیں کہ لاکھ چاہنے پر بھی انہیں جدا کرنا مشکل ہو جائے۔ ولایت علی کو ہم مانتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ علی کی زندگی، ہماری زندگی اس طرح سے مکس ہو گئی ہے کہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہم کو علی کی زندگی سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہم جو یہ کلیم کرتے ہیں، ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولایت علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا اور علی کا ملاپ پلاسٹک اور پتھر کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اور علی کا ملاپ چاول اور دال کا بھی ملاپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا اور مولا کائنات کا ملاپ اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے پانی میں گلاب کا پانی ملا دیا جائے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی کون سا ہے اور گلاب کون سا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو بھی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والا ہوں، اس کے وجود کے اندر علی اس طرح سے نظر آنا چاہیے کہ علی کے صفات اور ہمارے صفات میں کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو سکے۔ پھر آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ممکن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات اور ہماری زندگی ایک ہونی چاہیے، بھلا وہ معصوم تھے اور اللہ کی طرف سے تعین شدہ امام تھے، ان کے صفات اور ہمارے صفات، وہ آسمان اور ہم زمین، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وجود کے اندر مولا کائنات کی صفات نظر آنے چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے پانی کی مثال دی، پانی الگ ہے، نارمل پانی ہے، گلاب کی اہمیت الگ ہے، لیکن گلاب جیسے ہی اس پانی میں پڑتا ہے تو یہ پورا پانی گلاب نہیں ہو جائے گا، لیکن گلاب کی جتنی صفات ہیں، جتنی اچھی کوالٹیز ہیں، وہ اس پانی میں آپ کو نظر آئیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے جو کہا ولایت کا دعویٰ کرنے والا علی کی طرح ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی بن جائے، علی تو ہم بن ہی نہیں سکتے، لیکن دیکھنے والے میں جس طرح سے ایک نارمل پانی میں گلاب کے پانی کی کوالٹیز آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک مولا کے ولایت کا کلیم کرنے والے انسان کے اندر مولا کائنات کی صفات جھلکنی چاہیے، کیونکہ صرف کوئی بھی چیز صرف کلیم سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بہت ساری چیزوں کا کلیم کروں، کیونکہ ہر کلیم کا پروف ہونا ضروری ہے۔ اب کیسے پتہ چلے؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کہے ہم سب مولا علی کے راستے پر چل رہے ہیں، نہیں، آثار سے پتہ چلے گا۔ اگر کوئی چیز آپ کے وجود کے اندر آ گئی ہے، کسی چیز پر آپ کا اسٹرانگ بلیو ہے، تو پھر آپ کے ایکشن کے ذریعے سے اس کا پتہ چلے گا کہ کس حد تک آپ کے اندر ولایت مولا کائنات پائی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی مولا کائنات کی زندگی میں آپ کے بیان شدہ فرامین ہیں، آپ کی تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چونکہ ہم ولایت ہی ہے نا، ولایت کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ علی اور ہم نے ایسا ملا کہ سخت سے سخت حالات بھی ہو جائے تو کوئی ہمیں علی سے جدا نہیں کر سکتا۔ علی کے صفات ہمیں اڈاپٹ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دامن میں گنجائش نہیں، میرے خیال سے 10 12 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ میں آج کے اس درس اخلاق میں
मौला है कायनात के जिंदगी से दो नमूने पेश करूंगा। अगर हम ये दावा करते हैं कि हम मौला कायनात के विलायत के इकरार करने वाले हैं और हम बार बार ये हदीस पढ़ते हैं, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी व मन दखला हिस्नी अमिना मिन अजाबी, ये कौन सा खिला है? इस हदीस को और इस हदीस कुदसी को थोड़ा आप तहलील करने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विलायत मौला कायनात एक मजबूत किला है, जो किले के अंदर दाखिल हो गया वो हर तरह के अजाब से महफूज रहेगा। मैंने क्या कहा? विलायत का माना अली के सिफात को अपने सिफात में ढाल लेना, कि हमारे और मौला कायनात के दरमियान जुदाई मुमकिन ना हो। जाहिर सी बात है, जो अली की विलायत को इस माना में अपनी जिंदगी में ढाल लेगा तो फिर वो कोई गुनाह नहीं करेगा, और जिस इंसान से कोई गुनाह सरजद नहीं होगा वह हर तरह के अजाब से महफूज रहेगा। मौला जिंदगी की जो है मौला कायनात की जिंदगी से दो नमूने पेश करूंगा, बड़ी जल्दी जल्दी पेश करूंगा, फिर आपकी कहना तमाम। पहला नमूना, जंगे सिफ्फीन चल रही है और जंगे सिफ्फीन में जंग का माहौल है। मौला कायनात के कुछ असहाब मौला कायनात के पास आते हैं और कहते हैं कि या अली, माविया ने पानी को बंद कर दिया है। मौला कायनात ने एक कासिद, एक मैसेंजर माविया की तरफ भेजा। भेजने के बाद कहा जाओ जाकर माविया को पैगाम दे कि हमारी और तुम्हारी जंग पानी के लिए तो नहीं है, ये खास हदफ के साथ आए हैं, लिहाजा पानी को दरमियान में क्यों लेकर आ रहे हो, तुम पानी को खोल दो। जब मौला का कासिद माविया के पास पहुंचा, माविया ने कहा कि नहीं, हमें जंग जीतना है और हमारी मर्जी, पानी हमारे इख्तियार में है, हम चाहे तो पानी को खोलें, हम चाहे तो पानी को बंद करें। कासिद वापिस आता है, मौला के सामने आकर कहता है, मौला हम माविया के पास गए थे, माविया से हमने कहा कि पानी की तो जंग नहीं है, पानी क्यों बंद कर दिया? माविया ने कहा मेरे जो है पास पानी है, मेरे कब्जे में पानी है, मेरे कंट्रोल में पानी है, चाहे तो मैं खोलूं चाहे तो मैं बंद करूं, और मैं ऐसे हालात में पानी को बंद ही रखना चाहता हूं। मौला कायनात ने कहा कि जाओ जाकर हमला करो, पानी को अपने कब्जे में ले लो। मौला कायनात के फौजी सिपाही जाते हैं, माविया से पानी का कब्जा छीनते हैं। अब पूरा पानी अली के कंट्रोल में आ गया है। अब मौला के सिपाहियों में से कुछ लोग ये शुआर बुलंद करते हैं और माविया की फौज को खिताब करके ये कहते हैं, वल्लाही ला नुस्कीकुम अहदा, तुमने हमें पानी बंद किया था, अब पानी हमारे इख्तियार में है, खुदा की कसम हम तुम में से किसी एक को भी सैराब नहीं करेंगे। मौला के कानों में यह आवाज पहुंची। मौला ने फौरन दो कासिदों को भेजा, एक कासिद को भेजा माविया की फौज के पास, दूसरे कासिद को भेजा मौला ने अपने फौज के पास। जो मौला ने सिपाही को माविया की फौज के पास भेजा था, कहा जाकर माविया की फौज में अली का ये पैगाम दे देना, खुदू मिनल माई बेकदरी हाजतिकुम, जितना तुम्हारी जरूरत है अपनी जरूरत के मुताबिक तुम पानी को ले सकते हो, ठीक है? हाँ, और हम जो सुलूक तुमने किया है वो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। हाँ, इन्ना ला नुकाफी का कसुन एक, जो सुलूक तुमने हमारे साथ किया था अली तुम्हारे साथ वो सुलूक नहीं करेगा। और मौला ने अपने फौज वालों को पैगाम दिया कि जल्द से जल्द वर्जऊ इला अस्करिकुम, जल्द से जल्द तुम अपने जो है खैमेगाह की तरफ अपनी जगह पर वापस पलट आओ। देखिए, जब माविया को मौका मिला तो उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे इख्तियार में मैं पानी बंद करूं। जब अली को मौका मिला, अली ने क्या कहा? कहा कि जितना तुम्हारी जरूरत है आओ और पानी को लेकर जाओ। पानी बंद करना तुम्हारा किरदार था, पानी पर कब्जा करने के बाद भी दुश्मन को पानी पिलाना ये अली का किरदार है। यहाँ पे हो सकता है एक सवाल पैदा हो, कोई ये कहे हो सकता है कि मौला कायनात ने एक मरतबा ये अमल अंजाम दिया। नहीं, अगर दकीक तरीके से तारीख को पढ़ा जाए, जंगे सिफ्फीन में 3 मरतबा माविया ने पानी पर कब्जा किया और तीनों मरतबा पानी को बंद किया, और मौला कायनात ने 3 मरतबा दोबारा हमला किया और पानी को हासिल किया, और हर मरतबा यही कहा
کہ پانی نہیں پلانا یہ معاویہ کا کردار ہے. علی کا کردار یہ ہے کہ وہ دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولا کائنات کیا معاویہ کے سامنے اپنا امپریشن دکھانا چاہتے تھے؟ کیا معاویہ کو متاثر کرنا چاہتے تھے؟ کیا معاویہ کو مولا کائنات امپریس کرنا چاہتے تھے؟ نہیں. کسی نے آ کر کہا تھا مولا آپ معاویہ کو جانتے ہیں پھر بھی بار بار آپ پانی دیتے ہیں، وہ قبضہ کرتا ہے تو پانی بند کر دیتا ہے. آپ کیا معاویہ کو سدھارنا چاہتے ہیں یا اپنی شخصیت کو معاویہ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے آنے والے شخص سے یہی کہا تھا انا اعلم بہم منکم، تم مجھے آ کر معاویہ اور اس کے خاندان کے بارے میں نہ بتاؤ، میں تم سے زیادہ معاویہ اور اس کے خاندان کو جانتا ہوں. صحبتہم اطفالا وصحبتہم رجالا، میں نے ان کے ساتھ اپنا بچپنا بھی گزارا ہے اور میں نے جوانی میں بھی ان کے ساتھ دنوں کو گزارا ہے. کانو شر اطفال و شر رجال، مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کائنات کے سارے اطفال میں، سارے بچوں میں، سارے چلڈرن میں معاویہ اور اس کے خاندان کے بچے سب سے زیادہ خبیث ہیں، اور تمام دنیا کے اڈلٹ لوگوں میں معاویہ اور اس کے خاندان کے اڈلٹ لوگ سارے دنیا کے اڈلٹ سے خراب اور خبیث لوگ ہیں. جب مولا کائنات کو پتا ہے کہ یہ لوگ خبیث ہیں، پھر کل کو پانی پر قبضہ کریں گے، پھر پانی بند کریں گے، تو مولا کائنات نے آخر بار بار ان کے لیے پانی کی سبیل کیوں کھول دی تھی؟ دیکھیے پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی جو کپ لے لیجئے، کپ کو جب آپ الٹا کریں گے تو جو کپ کے اندر ہے وہی نکلے گا، دوسری چیز اس کے اندر سے نکل ہی نہیں سکتی. اگر کپ کے اندر پانی ہے الٹا کرو گے پانی ہی نکلے گی. اگر کپ کے اندر اگر کوئی دوائی ہے آپ اگر الٹا کریں گے تو اس کے اندر سے پانی نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر دوائی موجود ہے. لہذا وقت پڑنے پر اس کے اندر سے دوائی ہی نکلے گی. اسی لیے روایتوں میں تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو پہچاننا ہے تو اسے اس کے غصے کی حالت میں پہچانو. جب پانی بند ہو جاتا ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے. انسان کی اگر صحیح معرفت حاصل کرنی ہے، پہچاننا ہے، تو اسے غصے کی حالت میں پہچانو. کیونکہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہو سکتا ہے کسی کے اندر کوئی غلط چیز ہو، لیکن عام حالات میں وہ ایسے پریٹینڈ کرے گا کہ جیسے وہ اچھا آدمی ہے، لیکن غصے کی حالت میں انسان جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی باہر نکال دیتا ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ایک مشہور روایت ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اگر کسی انسان سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو فوراً دوستی نہ کرو، اس کی اسٹائل کو دیکھ کر دوستی نہ کرو، اس کی باتوں کو دیکھ کر دوستی نہ کرو، اس کے کلاس کو دیکھ کر دوستی نہ کرو، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر دوستی نہ کرو. اگر کسی انسان سے دوستی کرنا ہے تو دوستی کو پکی کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اسے غصہ دلاؤ، 3 مرتبہ انسان کو غصہ دلاؤ. اگر غصے کی حالت میں وہ مروت سے کام لے، وہ آپ کے ساتھ انصاف سے کام لے، تو سمجھ لو کہ یہ انسان کا دل بھی اچھا ہے، دوستی کے لائق ہے. اگر 3 مرتبہ اسے غصہ دلاؤ، غصے کی حالت میں جو اس کے اندر ہے وہ سب کچھ آپ پر خالی کر دے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ظرف پاک نہیں ہے اور یہ انسان دوستی کے لائق نہیں ہے. لہذا اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والے ہیں، ہم مولا کے ولایتی ہیں، تو ولایتی کون ہے؟ جس کے اندر علی کے صفات نظر آئے، علی اور اس میں فرق محسوس نہ ہو، تو ہمیں علی کے صفات کو اپنے اندر جو ہے اپلائی کرنا پڑے گا. علی نے بتایا کہ دیکھو غصے سے دور رہو، اور جب تمہارا اختیار ہو، سامنے والا مجبور ہو، تو اسے اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ. لہذا علی کا چاہنے والا وہی ہے جو اپنی زندگی میں علی کے رفتار کو اختیار کرے. علی کی روش اور علی کا متحد، علی کا طریقہ کار یہ ہے کہ علی کبھی بھی دشمن پر پانی کو بند نہیں کرتا ہے، یہ علی کا ظرف ہے. اور علی کے دشمنوں کا ظرف یہ ہے کہ موقع ملتے ہی، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، وہ لوگوں پر پانی کو بند کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں. لہذا علی کے چاہنے والے کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو پیاسا نہ دیکھے، کسی پر پانی بند نہ کرے،
اور کوئی ظالم کسی مظلوم پر پانی بند کر دے تو مظلوم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، کوشش کرے کہ کسی طریقے سے مظلوم تک پانی پہنچ جائے۔ یہ علی کا کردار ہے، اور یہ کردار آج کے زمانے میں ہمیں صاف صاف طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالات حاضرہ سب کو معلوم ہے کہ 8-10 دن سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کس پر پانی بند کر رہا ہے، اور کس کے ماننے والے آج تک خاموش ہیں، اور علی کی کردار پر چلنے والے کیا کیا جد و جہد کر رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مظلوم کبھی بھی اس دنیا میں پیاسا باقی نہ رہے۔ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں مولا کائنات کی زندگی سے اور 2-3 نمونے آپ کی خدمت سے پیش کرنا چاہتا تھا۔ دیر سے درد جو ہے شروع ہوا، اور کچھ ٹیکنیکل جو ہے مشکل کی وجہ سے 5-10 منٹ ہمارے جو چلے گئے تھے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا۔ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی موقع ملے تو اسی بحث کو ایک دوسری شکل دے کر جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔